अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, ईरान की मौजूदा सूरत हाल में इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं होती। बात करने की शायद इजाज़त नहीं है, लेकिन बहरहाल हम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बात ज़रूर करेंगे। आज हम बात करेंगे इसराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद की ईरान में, ख़ास तौर के ऊपर तेहरान में कई जो खुफिया कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, जिसमें इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान की तरफ से और प्रो ईरान एलिमेंट्स की तरफ से कि जो मौजूदा वहाँ पे एक सियासी मुहिम चल रही है, उसमें भी मोसाद का हाथ है। लेकिन बहरहाल एक ऑर्गेनिक मूवमेंट जो है, उस पे मोसाद का ठप्पा तो नहीं लगाया जा सकता। मैं बात कर रहा था थियो एमोलेस के साथ। अगर आप मेरा गुज़िश्ता रोज़ का अंग्रेज़ी का वीलॉग देखें तो आपको पता चलेगा, अंदाज़ा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मोसाद और सीआईए मिलके ये काम नहीं कर सकती। ज़ाहिर बात है, अथॉरिटेरियन रजीम जब ज़्यादतियाँ करती है तो आवाम उसके खिलाफ खड़ी होती है। लेकिन आज का हमारा ख़ास तौर के ऊपर टॉपिक, क्योंकि मोसाद की ईरान में कार्रवाइयों के ऊपर है, तो हम उसके ऊपर ही बात करेंगे, फोकस रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मौजू है जो अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, इसके ऊपर बातचीत नहीं की जाती, मगर खित्ते की सियासत और सिक्योरिटी को शदीद तरीके से मुतासर करता है। और ये वो कहानी है जिसमें जासूसी, ड्रोन्स, खुफिया बेसेस, ड्रोन बेसेस और खुफिया तेहरान के अंदर नेटवर्क्स चलाए जा रहे हैं, और तेहरान के अंदर इंटेलिजेंस वॉर इस वक्त की जा रही है। उसके बारे में रिपोर्ट्स में मालूमात शामिल हैं। अब चाहे आप आलमी सियासत को समझते हो या मशरक़े वस्ता के जो तनाज़ा है उसको समझते हो, ये वीलॉग अगर आप समझना चाहते हैं तब भी ये वीलॉग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकग्राउंड में अगर आप देखें कि ईरान और इसराइल का जो आपस में बुरान है, जो आपस की लड़ाई है, वो ये तनाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराना है, जिसमें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जोहरी प्रोग्राम है, मिडल ईस्ट का में जो बैलेंस ऑफ पावर या ताकत का तवाज़न है, और उसके साथ-साथ जो प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं, शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन इन कॉन्फ्लिक्ट्स में, तनाज़ात के अंदर जो है, वो खुफिया इंटेलिजेंस सरगर्मियाँ अमल के अंदर आती हैं, और इस वक़्त वो फ्रंट आपका जो है वो वॉर का फ्रंट बन चुकी हैं, और जिनमें मोसाद का किरदार ख़ास तौर के ऊपर बहुत अहम है। मोसाद की ईरान के अंदर जब आप कार्रवाइयाँ, खुफिया कार्रवाइयाँ, उनका जब आप ओवरऑल उनको देखते हैं, अमूमी जायज़ा लेते हैं, तो 2025 में, हाल ही की बात कर लेते हैं, 2025 में इसराइल ने ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौजी मुहिम शुरू की, जिसको ऑपरेशन राइजिंग लाइन कहा गया। इस मुहिम में सिर्फ फ़िज़ाई हमले नहीं किए गए, बल्कि मोसाद ने ईरान के अंदर गहरे ऑपरेशंस किए, और ईरान के अंदर घुस के जो है ये ऑपरेशंस किए गए। और ये कार्रवाइयाँ जो है किस तरह की गई, उसकी इन कार्रवाइयों के लिए जो रिपोर्ट गल्फ न्यूज़ मिसाल के तौर के ऊपर रिपोर्ट करती है कि जनाब, और इंटेलिजेंस कम्युनिटीज़ के ऊपर रिपोर्ट करती हैं मुख्तलिफ ममालिक की, कि मोसाद ने तेहरान के अंदर खुफिया नेटवर्क्स कायम किए, और अब तो वो छुप के भी नहीं इसके ऊपर बात करते। टीवी सीरीज बनवाई गई, नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम के ऊपर चलवाई गई, जो हकीकत के ऊपर मबनी है। और जो फैक्चुअल रिपोर्टिंग है वो ये है कि मोसाद ने ईरानी सरजमीन पर एक छुपा हुआ नेटवर्क कायम किया, जिसमें कुछ मुकामी शहरी भी शामिल हैं, जो खुफिया मालूमात फराहम करते हैं मोसाद को। और उसके साथ साथ ड्रोन बेस जो है उसको, उसका क़याम किया गया, और मुत्तहिदा अरब अमारात का भी इसके अंदर एक किरदार है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम मोसाद को फोकस कर रहे हैं तो मोसाद के ऊपर ही रहेंगे। अब एक ऐसा बेस कायम हुआ जहां से ड्रोन्स चलाए जाते थे, जो ईरान के मिसाइल सिस्टम्स और उनकी जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं, उनको निशाना बनाने के अंदर इन ड्रोन्स ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और हथियारों और सामान की स्मगलिंग के ऊपर अगर बात करते हैं, तो मोसाद के इस नेटवर्क ने, जिन्होंने ईरान के अंदर खसूसी तौर के ऊपर तेहरान को टारगेट करके बनाया, उसके अंदर जो है वो हथियारों को भी स्मगल किया गया, और जदीद टेक्नोलॉजी को भी स्मगल किया गया। लोग कहते हैं कि जनाब, ईरान में घरों के अंदर से डिसिडेंट्स के अमरीकी असला निकल रहा है। ये असला वही हो सकता है, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां खास तौर के ऊपर ईरान के अंदर पहले से मौजूद एसेट्स थे, जिनको एक्ट किया गया ताकि ईरान का जो है वो एयर डिफेंस है,
اس کو نقصان پہنچایا جا سکے اور اس کو سبٹاج کیا جا سکے، کیونکہ مین جو فوکس تھا وہ ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو سبٹاج کرنا تھا، اور موساد نے اپنے لیٹسٹ ہتھیاروں سے اور ڈرونز کے ذریعے ایران کی جو فضائی حدود ہیں، جو فضائی دفاعی نظام ہے، جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس کو ٹوٹل جام کر دیا، سکسیسفلی جام کیا اس کو، اور جس سے اسرائیلی جو ایئر فورس ہے اس کو خود مختار فضائی کارروائیاں کرنے کے اندر مدد ملی، ان کو کوئی بھی روک نہیں سکا، اور وہ انہوں نے اٹیک کیا۔ ایران نے جو رسپونڈ کیا وہ میزائل سے رسپونڈ کیا، وہ پوری دنیا نے دیکھا وہ کس قسم کا رسپانس تھا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو کلینڈسٹائن آپریشنز اس وقت چلائے جا رہے ہیں بڑے کھل کے چلائے جا رہے ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں جو شاید عوام کے نالج میں نہیں ہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور کے اوپر تہران کے اندر جو خاص کارروائیاں، مخصوص کارروائیاں کی گئیں، اس میں موساد نے تہران اور ایران کے کئی اہم شہروں میں خفیہ کارروائیاں کی، جس کے اندر جو لیڈرشپ ہے اور سائنٹسٹ ہیں ان کی نشاندہی کی۔ موساد نے ایران کے فوجی اور جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کا ڈیفنس نیوکلیئر پروگرام، اس سے منسلک کئی شخصیات کی لوکیشنز کو معلوم کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی راہ ہموار کی اور ان کو مارا گیا۔ اور اس کے علاوہ ڈرون آپریشنز جو کیے گئے تیران کے قریب، اب انہوں نے خفیہ ڈرون بیس ایران کے اندر جا کے موساد نے قائم کر لیا، اور ایسے ڈرونز بھیجے جو ایرانی میزائل سسٹمز اور دفاعی جو ان کے آلات ہیں ان کو نشانہ بناتے تھے آپ، اور ایران کی اپنی ٹیکنالوجی ہے شہید ڈرون جو کہ استعمال رشیا کر رہا ہے یوکرین کے اندر، لیکن ایران کے اپنا جو ہوم لینڈ ہے اس کے اندر گھس کے ان لوگوں نے کارروائیاں کی ہیں، یہ بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیے۔ اور ایران بہت وسیع ملک ہے، ظاہری بات ہے اسرائیل میں اتنا وسیع ملک نہیں ہے، یہ کارروائی کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے کی ہیں، اور یہ رپورٹڈ جو ہے ایونٹس بھی موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ خاص طور کے اوپر اسپیشلائزڈ وہیکلز جو موساد نے استعمال کی ہیں وہ ایران کے اندر استعمال کی ہیں، مطلب ویپن سے لدے ہوئے وہیکلز، خاص طور کے اوپر ایسی گاڑیاں جن کے اندر جو ہے وہ اسپیشل کمپارٹمنٹس ہیں، جن کے اندر ہتھیار چھپے ہوئے ہیں، اور جن کا وہ جیمز بانڈ 007 والی ٹائپ جو گاڑی ہیں اس قسم کی، اور جن کا مقصد پھر یہی تھا کہ جو ان کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس سلسلے کے اندر ظاہری بات ہے کہ ایرانین کاؤنٹر انٹیلیجنس میں بھی بڑے لائق آفسرز موجود ہیں، ایرانین کاؤنٹر انٹیلیجنس کو مانتے اسرائیلی خود بھی مانتے ہیں، دنیا مانتی ہے کہ ایرانین کاؤنٹر انٹیلیجنس میں بڑے ذمہ دار قسم کے آفسرز موجود ہیں۔ ایران بڑے اچھے طریقے سے اس سارے موساد کے وجود سے آگاہ ہے، اور 2025 میں تہران کی حکومت نے اعلان کیا کہ چند جو ہے وہ مشتبہ افراد کو گرفتار کیا جن پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے جاسوس ہونے کے الزامات تھے، جو اصل میں ہماری رپورٹنگ کے مطابق، ہماری اطلاعات کے مطابق وہ لوگ تھے جنہوں نے اسرائیلی ایجنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ان کو جگہ دی، ان کو رہائش ایک آدھ رات دے دی، 2 راتیں دے دی، اور اس کے بعد وہ لوگ مارے گئے۔ یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے یہ بات تو نہیں ہے، لیکن جانتے تھے کچھ لوگوں نے جان بوجھ کے بھی ان کی مدد کی، کیونکہ یہاں پہ آپ ذہن کے اندر رکھیے کہ ایران کے اندر بھی جو ہے وہ یہودی فیملیز اب بھی ایک بہت بڑا طبقہ رہتا ہے، اور کچھ مائگریٹ کر کے اسرائیل چلا گیا تھا۔ اب وہ لوگوں کے جو خاندانی مراسم ہے وہ آج دن تک موجود ہیں۔ اسلامی انقلاب کے بعد بہت سے لوگوں نے موو کیا، لیکن بہت بڑی کمیونٹی ہے جو موجود رہا ہے یہاں پہ ابھی بھی، لیکن وہ لوگ اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ سخت نظر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایرانی میڈیا نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان افراد کے اوپر جو انہوں نے پکڑے تھے 2025 میں بھی حال ہی میں، ان کے اوپر جی دھماکہ خیز مواد، الیکٹرانک آلات اور حساس معلومات فراہم کرنے کا جو الزام تھا، وہ خفیہ کاروائیاں ہو سکتی ہیں جو موساد کروا رہا تھا۔ اس کی تفصیلات تو انہوں نے نہیں دی، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ فیسیلیٹیٹرز بن گئے تھے، اور کوئی مرضی سے نہیں بنے تھے، جذبات کے اندر آ کے بنے تھے، فیملی ٹائز کی وجہ سے بنے تھے، لیکن وہ کہانی جو ہے اس کے مزید ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن موساد کا ایک دعویٰ ہے فیوچر سے متعلق، موساد کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ ایرانی سرزمین میں ان کے پاس ابھی بھی طاقتور آپریشنل صلاحیتیں موجود ہیں۔ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ آپ بات کیوں نہیں کرتے موساد کے رول کی؟ بھائی موساد والے خود بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، اس وقت بھی کیپیبلٹی ہے، خاص طور کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ تہران کے دل کے اندر ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے۔
اور اس کو وہ اخباروں سے بات کرتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کا رول تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور وہ مانتے ہیں۔ اور یہ بیان جو موساد کے ہیڈ نے دیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صرف ایک آپریشن نہیں ہے، بلکہ ایک یہ مسلسل خفیہ سرگرمیاں ہیں جو وہ بتا کے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے نتائج اور اس کے اثرات کے اوپر اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایران اور اسرائیل کی کشیدگی صرف جو ہے وہ باہمی فائرنگ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے اور ایک خفیہ نیوکلیئر اور ملٹری معلومات جو ان کی لیک ہو رہی ہیں، اور اس وقت جو ایران کے اندر موومنٹ چل رہی ہے وہ ایران کی طرف سے آسانی پرووائڈ کرتی ہے موساد کے ان کلیمز کے بعد کہ ایران کی جو موجودہ حکومت ہے، رجیم ہے، وہ کہتی ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اسرائیل کروا رہا ہے اور اسرائیل کے پیچھے امریکہ کروا رہا ہے، اور وہ نعرے مارتے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف۔ لیکن بہرحال بات اتنی بھی سادہ نہیں ہے، لیکن یہ بات بہرحال اگر آپ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ بات نہیں کرتے موساد کے رول کی، تو میں نے پورا ویلاگ کر کے آپ کو بتا دیا کہ کیا رول ہے موساد کا ایران کے اندر، اور اس کے اوپر وہ لوگ خود مانتے بھی ہیں۔ اور اس وقت بڑا امپورٹنٹ یہ بات کرنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ موساد نے نہ صرف اس وقت ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے، انٹیلیجنس کلیکشن کے طور کے اوپر کام کر رہا ہے، بلکہ ایکٹیولی ایرانین ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری جو ان کے انفراسٹرکچر ہے اس کو اٹیک بھی کر رہا ہے۔ یہ بات بھی اب ذہن کے اندر رکھیں۔ اور اس سے ایران کے اندر جو اس وقت عدم استحکام پیدا ہوا ہے اور تحفظاتی کمزوری، ایک ریالٹی سے پرسپشن زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جی موساد گھس کے ایران کے اندر کام کر رہی ہے، تو عوام کہتی ہے کہ یار یہ رجیم کمزور ہو چکی ہے۔ اور یہ ایک انٹیلیجنس وارفیئر بھی ہے جو اس وقت ریجن میں لڑی جا رہی ہے، اور اس کے لیے یہ ایک بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ہار کنسیڈر۔ یہ سارے معاملات جو اس وقت چل رہے ہیں اس کی وجہ سے کچھ سوالات پیدا ایک دو ہوتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ کیا صرف خفیہ کارروائیاں جو ہیں وہی جنگ کا نیا چہرہ ہیں؟ ونیزویلا کے اندر صدر مدورو کو اغوا کرنا بھی ایک بڑی سوفسٹیکیٹڈ ملٹری انٹیلیجنس آپریشن تھا یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا، جو ہمارے پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرح وہ نہیں کہتے کہ ہم روزانہ کے 360 460 کر رہے ہیں، ٹھیک ہے مطلب رات کو صوبیدار میجر سوتے ہوئے جو پریڈ سٹیٹ دیتا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے پریڈ سٹیٹ دے رہا ہوتا ہے، ہم روزانہ 360 کر رہے ہیں، اس کے باوجود تم سے نہیں ختم ہوتا معاملات، تم سے تمہارے کنٹرول کے اندر نہیں ہے ملک، باتیں ان کی سن لو۔ لیکن یہ جو اس وقت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جس طرح کی وینزویلا کے اندر ہوئے ہیں اور جس طرح کے تہران کے اندر یا ایران کے اندر ہو رہے ہیں، یہ پوری کی پوری دنیا کے اندر اس وقت کیے جا رہے ہیں، اور جنگ کھل کے اس وقت کسی کو وارا نہیں کھاتی۔ تو سوال پھر یہی ہے کہ کیا یہ انٹیلیجنس وارفیئر جنگ کا نیا چہرہ ہے، اور کیا مستقبل کے اندر بھی دنیا میں طے پانے والی جنگیں میدان جنگ کی جگہ انفارمیشن اور انٹیلیجنس کی لڑائیاں ہوں گی جو کہ اس وقت جاری ہیں؟ یہ سوال ہم آئندہ آنے والے ویلاگز میں اس کو مزید گہرائی سے جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے، اور آپ کو اس کے بارے میں جو نئی اس وقت انٹیلیجنس وارفیئر چل رہی ہیں، مثال کے طور کے اوپر انڈیا، پاکستان، افغانستان کے اندر، سعودی عرب، یو اے ای کے اندر، اگر آپ چاہیں گے تو ان کے بارے میں بھی بہت سی امپورٹنٹ معلومات میں آپ کے پاس لے کے آؤں گا۔ اجازت دیجیے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔